काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, ये है काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल और यहाँ पर हम जिस किताब को आजकल पढ़ रहे हैं उसका नाम है कुनूज़ुल मोअज़ज़ात और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 14 और हम यहाँ पर किताब के सफ़ा नंबर 212 से पढ़ने जा रहे हैं आलाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, जो कि यहाँ पे कुल 12 हैं। आइए मिलकर पढ़ने का आगाज़ करते हैं। पहले नंबर पे लिखा है, अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम से मरवी है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पैदल जा रहा था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार थे। थोड़ी देर चले और फरमाया, ए अबुल हसन अलैहिस्सलाम, जिस तरह मैं सवार हूँ तुम भी सवार हो जाओ, वरना मैं भी तुम्हारी तरह पैदल चलूँगा। मैंने अर्ज़ किया, आप सवार हैं, मैं पैदल चलूँगा। फिर थोड़ी दूर चलकर फरमाया कि ए अली अलैहिस्सलाम, तुम मेरी तरह सवार हो जाओ, वरना मैं तुम्हारी तरह पैदल चलूँगा। तुम मेरे भाई, मेरे इब्ने अम, मेरी बेटी के शौहर और मेरे सिब्द के बाप हो। मैंने अर्ज़ किया कि आप सवार रहें, मैं पैदल चलूँगा। अब थोड़ी दूर चले और हम पानी के चश्मे पर पहुँच गए। रकाब से पाँव निकाला और नीचे तशरीफ़ लाए। वज़ू फरमाया और मैंने भी वज़ू किया। कदमों को सीधा किया और नमाज़ पढ़ी। मैंने भी कदमों को ठीक किया और अकेले नमाज़ पढ़ी। मैं भी सजदे में था तो फरमाया, ए अली अलैहिस्सलाम, सर उठाओ और अल्लाह ताला के इस हदिये की तरफ देखो जो तुम्हारे पास भेजा है। मैंने सर उठाया और एक घोड़े को देखा जो कि जीन और लजाम समेत मौजूद था। फरमाया, अल्लाह ताला का ये हदिया है, इस पर सवार हो जाओ। और मैं सवार हो गया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ चलने लगा। सुभान अल्लाह। ये दूसरे नंबर पे जो तहरीर है कि सिफ़ीन की जंग में जब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का क़याम बहुत लंबा हो गया तो लोगों ने हज़रत की खिदमत में ज़्यादा राह और जानवरों के चारे के ख़त्म हो जाने की शिकायत की। आपके असहाब को खाने की कोई चीज़ दस्तयाब नहीं होती थी। फरमाया, कल तमाम ज़रूरियात की चीज़ें आ जाएंगी। सुबह को असहाब ने फिर तकाज़ा किया। वहाँ एक टीला था, आप उस पर तशरीफ़ ले गए और दुआ मांगी और अल्लाह ताला की बारगाह में दरख्वास्त की कि खाना दिया जाए और जानवरों का चारा भी। फिर आप टीले से नीचे उतर आए और अपनी जगह पर तशरीफ़ लाए। जब बैठ गए तो खजूरों और आटे की लदी हुई पै दर पै ऊँटों की कतारें आने लगीं, जिनसे तमाम मैदान भर गया। ऊँटों के मालिक खाने के सामान और घोड़े के चारे और दूसरी चीज़ें, कपड़े वगैरह, गर्ज़िए के तमाम ज़रूरियात की चीज़ों को उतारने से फ़ारिग हो गए और फिर वापस चले गए। और फिर किसी शख्स को मालूम ना हो सका कि ये लोग किस सरजमीन से आए थे और आया ये जिन थे या इंसान। लोग ये देखकर हैरान रह गए। और अब आइए तीसरे नंबर पे जो तहरीर है वो मिलकर पढ़ते हैं। लिखा है, अब्दुल वाहिद बिन जैद से मरवी है कि मैं बैतुल्लाह का हज करने गया। मैंने तवाफ़ के दौरान दो औरतों को रुकने यमानी के पास खड़ा देखा तो एक दूसरी से कह रही थी कि मैंने कहा किसी शख्स के औसाफ बयान हो रहे हैं। अच्छा नहीं, अभी हमें ये दो लाइनें अरबी की पढ़नी पड़ेंगी, हालांकि हमें समझ में कुछ भी नहीं आएगा और ज़ेर ज़बर पेश बिल्कुल नहीं है। चलिए थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं। लिखा है कि देखा तो एक दूसरी से ये कह रही थी कि ला वहक, अब ये बिल्कुल मिटा हुआ है, अलिफ लाम मीम नून ऐन गैन है शायद, ये नहीं, बे लिल वसीयत वल हाकिम बिस अब ये देखिए, बिस्वियत वल आदिल फिल क़ज़ियत फ़ातिमा तो ज़किया और रज़ियत अलमर्ज़िया माँ का ना कुना। फिर लिखा है, मैंने कहा कि ये किस शख्स के औसाफ बयान हो रहे हैं। कहा, यह अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के औसाफ हैं जो इल्मुल कलाम बाबुल अहकाम अब ये फिर नहीं समझ में आ रहा, बाबुल अहकाम और
اب پتہ نہیں کیا ہیں، میں نے اب وہ جو میں نے نہیں پڑھا ایک لفظ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے. میں نے کہا کہ یہ آپ نے کیسے معلوم کر لیا؟ کہا ہم آپ کو کیسے نہ جانیں، صفین کی جنگ میں میرا باپ حضرت کے قدموں میں شہید ہوا. حضرت میری ماں کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یتیموں کی ماں صبح کس حال میں کی عرض کیا اچھائی میں. پھر حضرت نے مجھے اور میری اس بہن کو اپنے ہمراہ لیا. مجھے چیچک نکلنے کے باعث آنکھوں کی بینائی بالکل ختم ہو گئی تھی. تو حب علی علیہ السلام نے میری طرف دیکھیے نا، اب یہ جب نقطے کو مسئلہ ہو تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. جب علی علیہ السلام نے میری طرف دیکھا تو ایک آہ بھری اور اشعار بیان فرمائے. عربی کے اشعار ہیں، اس کے نیچے لکھا ہے کہ اب اس کا ترجمہ بھی نہیں ہے، اور لکھا ہے کہ پھر حضرت نے اپنا دست اقدس میرے چہرے پر پھیرا تو اسی وقت میری آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. خدا کی قسم میں حضرت کی برکت کی وجہ سے تاریک رات میں بھاگتے ہوئے اونٹ کو بخوبی دیکھ سکتی ہوں. اب آگے نمبر 4 پہ لکھا ہے کہ سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ام فروہ انصاریہ کو علی علیہ السلام کی محبت کے جرم میں قتل کر دیا گیا. حضرت علی علیہ السلام باہر گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو آپ کو بتایا گیا کہ ام فروہ قتل کر دی گئی ہیں. آپ اس کے گھر تشریف لے گئے. اس کی قبر کے پاس 4 پرندوں کو دیکھا جن کی منقاریں میم نون قاف الف رے یہ نون غنہ منقاریں سرخ تھیں. ہر ایک کی منقار میں ایک انار کا دانہ تھا. وہ قبر کے اندر ایک سوراخ سے داخل ہوتے تھے. اور جب پرندوں نے امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھا تو اچھا، اب یہاں پہ جو 2 ورڈ ہیں ان کی میں ہجے کرتی ہوں. یہ پرندوں کی آواز ہے. اس میں لکھا ہے رے فے دال نون رفدن، اور پھر ساتھ لکھا ہے اور قرقرن قافرے نون کیا قرقرن کیا. حضرت علی علیہ السلام نے اسی طرح کے کلام میں ان کو جواب دیا. فرمایا انشاءاللہ تعالی میں کروں گا. حضرت ام فروہ کی قبر پر ٹھہر گئے اور آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے یہ دعا کی کہ اے وہ ذات جو نفوس کو موت کے بعد زندہ کرتا ہے، بوسیدہ ہڈیوں کو پھر سے زندہ کرتا ہے، ہماری ام فروہ کو زندہ فرما اور اس کو اپنے نافرمان لوگوں کے لیے عبرت کا مقام بنا. ناگاہ غیب سے آواز آئی، اے امیر المومنین علیہ السلام تیری بات منظور ہو گئی. ام فروہ رضی اللہ سبز ریشم کے کپڑے اڑے ہوئے قبر سے باہر نکل آئیں اور عرض کی کہ آقا علیہ السلام آپ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ آپ کے نور کو روشن کرنا چاہتا ہے. پھر لکھا ہے کہ سلیمان رضی اللہ نے کہا کہ اگر ابو الحسن علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو قسم دیں کہ وہ اولین و آخرین کو زندہ کریں تو وہ ضرور ان کو زندہ کر دے گا. امیر المومنین علیہ السلام نے اسے اس کے شوہر کے پاس بھیج دیا اور 2 فرزند جنے، اور امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 6 ماہ زندہ رہیں. اب چلتے ہیں 5ویں نمبر پہ. جو کچھ لکھا ہے وہ مل کر پڑھتے ہیں. لکھا ہے دوسرے کے پاس ایک دوسرے لکھا ہے یا یہ کوئی نام ہے. دوسرے کے پاس ایک شخص نے اپنے اونٹ کی سرکشی کی شکایت کی. اچھا، پھر لکھا ہے کہ شکایت کی. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. اس نے کہا کہ میں لگاتار اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا ہوں لیکن کچھ نہیں ہوتا. اونٹ قابو نہیں آتا، الٹا حملہ کرتا ہے. میری روزی کا دار و مدار اسی پر موقوف ہے. اس نے ایک خط لکھ کر دیا کہ جاؤ اب کام ہو جائے گا، مگر اونٹ قابو میں نہ آیا. آخرکار وہ شخص امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے اونٹ کے مالک سے کہا کہ جہاں اونٹ موجود ہے وہاں پر جا کر یہ دعا پڑھو کہ اے معبود، میں تجھے نبی رحمت اور ان کی اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں جن کو تو نے تمام دنیا سے منتخب کیا. اے معبود، اس کی سختی کو میرے لیے نرم فرما اور اس کے شر سے مجھے محفوظ فرما. بے شک تو کافی میم عین الف، اب نون چھوٹی ہے یا فے چھوٹی ہے. بے شک تو کافی معافی غالب اور قاہر ہے. وہ شخص چلا گیا. دوسرے سال وہ تمام مال و متاع اور نقدی لے کر امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے بتاؤ گے یا میں تمہیں بتاؤں؟ عرض کیا امیر المومنین علیہ السلام آپ ہی آگاہ فرمائیے. تو فرمایا گویا کہ میں
تجھے دیکھ رہا تھا کہ جب اونٹ کے پاس وارد ہوا تو وہ تیرے پاس عاجزانہ اور منکسرانہ حالت میں آیا۔ عرض کیا یا امیر المومنین علیہ السلام، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ میرے ساتھ تھے، جو کچھ میں لایا ہوں مہربانی کر کے قبول فرما لیجئے۔ فرمایا کہ با بصیرت ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا کرے۔ یہ شخص ہر سال حج کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں برکت دی تھی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو مال، اہل اولاد اور کوئی امر مشکل پیش آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرے کہ انشاءاللہ کہ جن باتوں سے ڈرتا ہے محفوظ رہے گا۔ اب 6 نمبر پہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ قنبر سے مروی ہے کہ میں نے اپنے آقا علی علیہ السلام کے ساتھ دریائے فرات کے کنارے علی علیہ السلام کے ساتھ دریائے فرات کے کنارے موجود تھا۔ آپ قمیض اتار کر پانی میں تشریف لے گئے۔ دریا کی موج اس قدر زور سے آئی کہ آپ کی قمیض کو بہا کر لے گئی۔ اچانک غیبی آواز آئی، ابو الحسن علیہ السلام داہنی طرف دیکھو، جو چیز ہے اس کو لے لو۔ آپ نے ایک رومال دیکھا جس میں قمیض لپٹی ہوئی تھی، آپ نے قمیض پہن لی۔ اس کی جیب میں ایک رقعہ تھا جس میں تحریر تھا کہ عزیز حکیم کی طرف سے علی ابن ابی طالب کی طرف یہ تحفہ ہے، یہ قمیض ہارون بن عمران کی ہے، اس طرح ہم نے وارث بنایا اس کا قوم آخر کو۔ یہ پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد 7واں نمبر آ گیا۔ یہاں پر لکھا ہے کہ ایک حبشی علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یا امیر المومنین علیہ السلام، میں نے چوری کی ہے، مجھے پاک کیجیے۔ جب 3 مرتبہ اقرار کیا تو حضرت نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ وہ راستے میں یہ کہتا ہوا جا رہا تھا کہ امیر المومنین، امام المتقین، قائد ہجے کرتی ہوں، کچھ مٹا کچھ انک پھیلی میں ہے، قائد الف لام غین رے، قائد الغر، پھر لکھا ہے الف المجہلین ہے، قائد الغرض المجہلین، یعصوب الدین اور سید الوسیین۔ ان الفاظ سے حضرت علیہ السلام کی مدح کر رہا تھا۔ حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام نے اس بات کو سن لیا اور پھر دونوں نے امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، ہم نے راستے میں حبشی کو آپ کی تعریف کرتے ہوئے سنا ہے۔ حضرت علیہ السلام نے اسے واپس بلوایا، فرمایا، میں نے تیرا ہاتھ کاٹ دیا اور تو میری تعریف کرتے ہو۔ عرض کیا، یا امیر المومنین علیہ السلام، آپ نے مجھے پاک کیا، آپ کی محبت میرے گوشت اور خون میں سرایت کر گئی ہے، اگر آپ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں تو بھی آپ کی محبت میرے دل سے نہیں جا سکتی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کے حق میں دعا کی، کاٹا ہوا ہاتھ اپنی جگہ پر رکھ دیا اور وہ پہلے کی طرح صحیح اور درست ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آئیے نمبر 8 پر جو تحریر ہے اس کو مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک روز صبح کے وقت حضرت علی علیہ السلام مسجد مدینہ میں تشریف لائے۔ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور مجھ سے فرمایا ہے کہ سلیمان رضی اللہ کا انتقال ہو گیا اور مجھے وصیت فرمائی ہے کہ میں ان کو غسل و کفن دوں اور ان کی نماز جنازہ پڑھوں اور ان کو دفن کروں۔ میں اس لیے مدائن جا رہا ہوں۔ حضرت مدینے سے باہر تشریف لائے اور لوگ بھی ساتھ ساتھ تھے۔ آپ مدائن کی طرف روانہ ہو گئے، لوگ واپس آ گئے۔ اسی دن ظہر سے کچھ پہلے واپس مدینہ آ گئے۔ فرمایا، میں نے سلیمان رضی اللہ کو دفن کر دیا ہے۔ اکثر لوگوں نے آپ کی بات کی تصدیق نہ کی۔ تھوڑی مدت کے بعد اب کیا لکھا ہے، مدائن سے خط آیا کہ سلیمان رضی اللہ فلاں روز انتقال کر گئے۔ ہمارے پاس ایک اعرابی آئے تھے، انہوں نے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھی اور سلیمان رضی اللہ کو دفن کر دیا اور پھر واپس چلے گئے۔ اور یہ پڑھ کر تمام لوگوں نے تعجب کیا۔ اب یہاں پہ جہاں پہ لکھا ہے تعجب کیا تو وہاں پر تھوڑی سی تفصیل حاشیے میں لکھی ہے کہ مدائن کاظمین سے کوئی 28 میل کے فاصلے پر واقع ہے، جہاں پہ سلیمان رضی اللہ کا مزار ہے، اور یہاں سے کسرا بادشاہ کا ٹوٹا ہوا محل جس کی طرف اب کچھ دیواریں رہ گئی ہیں قریباً نصف میل کے فاصلے پر موجود ہے۔ یہ یہاں پہ آگے حوالہ ہے مترجم۔ تو آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں۔ پھر 9 نمبر پہ جو تحریر ہے وہ یوں ہے کہ حضرت ابو بکر کی خلافت کے زمانے میں خولہ گرفتار ہو کر مدینے میں آئیں۔ 2 آدمیوں نے اپنا اپنا کپڑا خولہ پر ڈال دیا، ہر ایک خولہ کو لینا چاہتا تھا۔ خولہ نے کہا کہ یہ ہرگز نہیں ہوگا، میرا مالک تو صرف وہی شخص ہوگا کہ جو مجھے اس بات سے آگاہ کر لے کہ جو میں نے پیدا ہوتے ہی کی کہی تھی۔ اسی دوران علی علیہ السلام
السلام تشریف لائے، لوگوں کی اور خولہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ صبر کرو، میں اس سے پوچھ لوں۔ حضرت علیہ السلام نے خولہ سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ میری بات سنو۔ فرمایا جب تیری انورٹڈ کاما میں کہ جب تیری ماں حمل سے تھی تو اسے سخت تکلیف ہوئی۔ اس نے کہا کہ اے معبود مجھے اس مولود سے بچا۔ ان کی دعا منظور ہوئی۔ جب تم پیدا ہوئی تو نیچے ہی سے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے ماں تھوڑے عرصے کے اندر میرا مالک ایک سردار ہوگا اور اس کا مجھ سے فرزند پیدا ہوگا۔ یہ کلام سن کر تیری ماں رونے لگی اور یہ کلام ایک پیتل کی تختی پر لکھا ہوا تھا۔ اس نے اس تختی کو وہاں دفن کر دیا جہاں تم پیدا ہوئی تھی۔ تیری ماں کا جس رات انتقال ہوا اس نے اس تختی کے متعلق وصیت کی۔ تمہیں گرفتاری کے وقت اور کوئی تکلیف نہیں تھی، صرف تختی لینے کی فکر تھی۔ تم نے اس تختی کو لیا اور داہنے بازو پر باندھ دیا اور اس کو میرے پاس لاؤ۔ یہ اسی طرح لکھا ہے کہ اس کو میرے پاس لاؤ اور اس کا میں ہی مالک ہوں۔ میں امیر المومنین علیہ السلام اس میمون لڑکے کا باپ ہوں جس کا نام محمد علیہ السلام ہوگا۔ خولہ نے قبلہ رو ہو کر کہا کہ اے معبود تو ہی مہربانی اور احسان کرنے والا ہے، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں تو جو تو نے دی ہے اور کسی کو نہیں۔ اے معبود صاحب نبوت کا واسطہ جو قیامت تک رہے گی، تو نے مجھ پر اپنا فضل مکمل کیا۔ پھر اس نے تختی نکال کر پیش کی، اس پر وہی عبارت تحریر تھی کہ جو کہ علی علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے۔ رسول نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے کہا کہ اے علی علیہ السلام اسے آپ لے لیجئے۔ حضرت اس کو اسماء بنت امیس کے پاس لے گئے۔ اسماء ان دونوں میں حضرت ابو بکر کی زوجہ تھی۔ خولہ سے حضرت علی علیہ السلام نے شادی کر لی۔ یہاں پر ایک حوالہ دیا ہے کہ حاشیے میں کہ لکھا ہے کہ حضرت علی نے اس کا نام خولہ سے بدل کر حنفیہ رکھا اور محمد بن حنفیہ اسی سے متولد ہوئے۔ تو پھر اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں 10ویں نمبر پہ جو تحریر ہے کہ سعید بن ابی خالد باہلی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخار میں مبتلا تھے۔ ہم علی علیہ السلام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ علی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر رکھ دیا اور کہا اے ام دلام چلے جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ سیدھے بیٹھ گئے۔ آپ نے چادر اتار دی۔ فرمایا اے علی علیہ السلام تم کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیات سے نوازا ہے، ان میں سے یہ بات بھی ہے کہ دردوں کو تمہارے تابع کیا ہے، جس چیز کو تم بھگاتے ہو اور اللہ کے حکم سے وہ بھاگ جاتی ہے۔ اور اب آئیے 11ویں نمبر پہ جو لکھا ہے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے 2 شخص حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں فیصلہ لے کر آئے اور آپ نے ان کے درمیان فیصلہ کیا۔ خارجی نے کہا کہ آپ نے مقدمے میں انصاف سے کام نہیں لیا۔ فرمایا اے اللہ کے دشمن دور ہو جاؤ، وہ شخص کتے کی شکل میں تبدیل ہو گیا، اس کے کپڑے ہوا میں اڑنے لگے، دم ہلانے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور علی علیہ السلام کو رحم آ گیا۔ اللہ سے دعا کی، وہ پھر انسان بن گیا، کپڑے ہوا سے واپس آ گئے۔ فرمایا آصف بن برخیہ سلیمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصی کا قصہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور پھر ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارے نبی زیادہ عزت والے تھے یا سلیمان؟ پھر علیہ السلام، اور یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ پھر آگے ہم چلتے ہیں، اسی میں آگے لکھا کہ کسی نے کہا پھر معاویہ سے جنگ کرنے کے لیے آپ کو مددگاروں کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا تمام حجت کی خاطر ایسا کرتا ہوں۔ اگر مجھے معاویہ کے بارے میں دعا کرنے کی اجازت دی جائے تو اس کی قبولیت میں کبھی دیر نہ ہوگی۔ اور اب ہم 12ویں نمبر پہ جو تحریر ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے محمد سنان سینون الف نون کا بیان ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فرمایا دروازے پر کون موجود ہے؟ تو میں نے کہا کہ چین کا ایک آدمی موجود ہے۔ فرمایا اسے اندر لے آؤ۔ وہ شخص اندر آ گیا۔ آپ نے پوچھا تم چین میں ہم لوگوں کو جانتے ہو؟ عرض کیا آقا ہاں۔ پوچھا کیوں کر ہمیں جانتے ہو؟ عرض کیا
کہ یا رسول اللہ، اے فرزند رسول اللہ السلام، اے فرزند رسول اللہ السلام، ہمارے ہاں ایک درخت ہے جس پر تمام سال دن میں 2 مرتبہ اول اور آخر حصے میں پھول نکلتا ہے۔ اول حصے میں لا الہ الا اللہ اور آخری حصے میں لا الہ الا اللہ علی علیہ السلام خلیفۃ الرسول اللہ لکھا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہاں پہ مکمل ہوا۔ اور اب آخری نمبر 13 پر کیا ہے وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ امام کی 10 علامتیں ہیں، کہ امام کی 10 علامتیں ہیں۔ نمبر 1 مختون پیدا ہو، نمبر 2 جب زمین پر تشریف لائے تو آسمان کی طرف نگاہ کر کے کلمہ شہادتین پڑھے، نمبر 3 اس کے دائیں بازو پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہو، اور یہ جو عبارت ہے اس کے بارے میں اب لکھا ہے کہ صدق اور عدل سے تیرے رب کا کلمہ تمام ہو اور اس کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اب یہاں پر ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ کوئی حوالہ تو نہیں ہے، نہیں، یہ صرف بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، ایسی 4 سا لگ رہا ہے لکھا ہوا باہر، لکھا ہے کہ شان سے چلے، اچھا ہاں 4تھا نمبر ہے شان سے چلے، 5واں نمبر ہے کہ کہاں چلا گیا جی، 5واں یہ ہے کہ جمع ہی نہ لے، 6واں ہے کہ اس کو احتلام نہ آتا ہو اور اس کے نزدیک شیطان نہ جاتا ہو، اور 7واں ہے کہ اس سے مشک کی مانند ریح خارج ہو۔ پھر لکھا ہے امام کے فضلہ کا زمین کو نگلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر 8ویں نمبر پہ لکھا ہے دھوپ میں کھڑا جب کوئی انسان ہو تو اس کا سایہ نہ ہو، کیونکہ امام علیہ السلام نور سے ایک نور ہے، امام علیہ السلام نور سے ایک نور ہے جس کا سایہ نہیں ہوتا۔ اور پھر 9ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ شیطان اسے اذیت نہ دے سکے۔ 10ویں نمبر پہ ہے کہ اس کی دعا مستجاب ہو، جس طرح سے اس کے آبا نے پتھر پر مہر لگائی تھی وہ بھی مہر لگائے۔ تو یوں سامعین، ہم نے مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے اعلام امیر المومنین علیہ السلام مکمل کیا، جو کہ صفحہ نمبر 221 پر ہے، لیکن کیونکہ اعلام امام حسن علیہ السلام میں صرف 4 ہم نے پوائنٹس پڑھنے ہیں، تو آئیے اس کو ہم اسی سٹنگ میں مکمل کرتے ہیں۔ لکھا ہے اعلام امام حسن علیہ السلام۔ نمبر 1 پہ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام حسن علیہ السلام ایک عمرے کی خاطر روانہ ہوئے، آپ کے ساتھ اولاد زبیر میں سے ایک شخص تھا جو زبیر کی امامت کا قائل تھا۔ خشک کھجور کے نیچے بیٹھ گئے، امام علیہ السلام نے کھجور کے نیچے بستر اگایا، زبیری نے مٹا ہوا ہے، بستر لگایا، زبیری نے بھی مقابل میں دوسری کھجور کے نیچے بستر لگا لیا۔ زبیری ہے یا زہیری، کیونکہ نظر سمجھ میں نہیں آ رہا، زہیری نے سر اٹھا کر کھجور کی طرف دیکھا اور کہا کہ کاش اس کھجور پر تازہ پھل ہوتے اور ہم کھاتے۔ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ تازہ کھجوروں کی خواہش ہے؟ کہا کہ جی ہاں۔ امام حسن علیہ السلام نے آسمان کی طرف ہاتھ اور سر اٹھا کر دعا مانگی، کھجور سبز ہو گئی، پتے لائی اور پھل لائی۔ لوگوں نے کہا یہ چادر ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہلاکت ہو، یہ یہ جادو ہے۔ وہ چادر لگ رہا تھا بالکل کہ یہ جادو ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہلاکت ہو، یہ جادو نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کی دعا قبول ہوئی ہے۔ کھجور پر چڑھ گئے اور کھجوریں کھائیں، کھجوریں بہت عمدہ تھیں اور تمام لوگوں کو کافی ہو گئیں۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ علی علیہ السلام مسجد کوفہ کے صحن میں تشریف فرما تھے، ایک شخص نے کھڑے ہو کر گزارش کی کہ میں آپ کی رعایا میں سے ہوں۔ فرمایا تم میری رعایا میں سے نہیں ہو بلکہ تم اصفر الف صاد فیرے کے بیٹے ہو۔ معاویہ کے پاس چند مسائل پیش ہوئے، وہ جواب دینے سے عاجز رہا، ان مسائل کے حل کے لیے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے۔ عرض کیا کہ یا امیر المومنین علیہ السلام، آپ نے سچ فرمایا، معاویہ نے مجھے پوشیدہ طور پر بھیجا ہے، لیکن آپ اس بات سے مطلع ہو گئے اس کو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا میرے ان 2 فرزندوں میں سے جس سے مرضی ہو مسائل دریافت کر لو۔ اس نے کہا کہ میں حسن علیہ السلام سے دریافت کروں گا۔ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ حق اور باطل، زمین اور آسمان، مشرق اور مغرب میں کتنا فاصلہ ہے، قوس و قزح اور مخنص کیا چیز ہے، وہ 10 چیزیں کیا ہیں جو ایک دوسرے سے سخت ہیں،
غرض یہ کہ ہاں عرض کیا کہ یہاں مسائل دریافت کرنے آیا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ حق اور باطل کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے۔ جو چیز آنکھ سے دیکھتے ہو وہ حق ہوتی ہے، اور جو چیز کان سے سنتے ہو وہ کبھی باطل ہوتی ہے۔ آسمان اور زمین میں دعا مظلوم اور حد نگاہ کا فاصلہ ہے۔ مشرق اور مغرب میں سورج کے 1 دن کے سفر کا فاصلہ ہے۔ قضا قاف ز ہے، قضا شیطان کا نام ہے۔ محنت وہ ہے کہ جو مرد ہو اور نہ عورت، نہیں مخنث لکھا ہے میم خ نون سے، مخنث وہ ہے کہ جو مرد ہو نہ عورت، اور اس کو احتلام آئے تو مرد ہے، اگر حیض آئے تو عورت ہے۔ ایک دوسرے سے 10 سخت چیزیں یہ ہیں کہ پتھر سے لوہا سخت ہے کیونکہ لوہا پتھر کو کاٹ دیتا ہے، لوہے سے آگ سخت ہے وہ لوہے کو پگھلا دیتی ہے، آگ سے پانی سخت ہے کہ وہ پانی سے آگ سے پانی سخت ہے، پانی سے بادل سخت ہے، بادل سے ہوا سخت ہے، اور پھر ساتھ یہاں پہ لکھا ہے کہ جو بادل کو اٹھا لیتی ہے۔ اچھا، ہوا سے وہ فرشتہ سخت ہے کہ جو ہوا کو روک دیتا ہے، اس فرشتے سے موت کا فرشتہ سخت ہے جو اس فرشتے کو مار دیتا ہے، اور ملک الموت سے سخت امر اللہ ہے کہ جو موت کو بھی روک دیتا ہے۔ اور اب ہم تیسرے پوائنٹ پہ لکھا ہے جو وہ پڑھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے پاس 2 آدمی آئے تھے، آپ نے ایک سے فرمایا کہ تم نے فلاں آدمی سے فلاں بات کہی، دوسرے آدمی نے کہا کہ یہ شخص اس بات کو ضرور جانتا ہے، اور اس نے امام علیہ السلام کی اس بات سے تعجب کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دن رات میں جو کچھ ہوتا ہے ہم اس کو جانتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلال حرام تنزیل اور تعویل کی تعلیم دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تمام علم کی تعلیم علی علیہ السلام کو دی۔ اور اب چوتھا اور آخری نمبر پہ کیا لکھا ہے وہ پڑھتے ہیں کہ علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد لوگ امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہا کہ آپ اپنے باپ کے خلیفہ اور وصی ہیں، ہم آپ کی فرما برداری اور اطاعت کے کرتے ہیں، ہمیں حکم فرمائیے۔ فرمایا کہ تم چھوٹے ہو، تم نے مجھ سے اچھے شخص سے وفا نہ کی تو میرے ساتھ کس طرح وفا کرو گے، اور میں تم پر کس طرح بھروسہ کروں؟ میں تمہاری بات پر تب اتفاق کرتا کہ اگر تم سچے ہوتے۔ انہوں نے حضرت سے کئی مقامات پر بے وفائی کی۔ کوفے میں تشریف لا کر ممبر پر بیٹھ کر فرمایا کہ اس قوم پر تعجب ہے جس میں نہ حیا اور نہ ہی دین، اگر میں خلافت معاویہ کے سپرد کر دوں، خدا کی قسم تم بنی امیہ سے کبھی آرام نہیں پاؤ گے، وہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کریں گے، پھر تم ان سے چھٹکارے کی تمنا کرو گے۔ دنیا کے بندو خلافت بنو امیہ پر حرام، دنیا کے بندوں خلافت بنو امیہ پر حرام ہے۔ اب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ کوفے کے اکثر لوگوں نے معاویہ کو لکھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہم امام حسن علیہ السلام کو گرفتار کر کے آپ کے پاس بھیج دیں، اور پھر حضرت کے خیمے کو لوٹ لیا۔ پھر لکھا ہے آپ پر ضرب لگائی اور آپ زخمی ہو گئے۔ بس یہاں تک لکھا تھا، یہ پیج نمبر 224 پر۔ اب یہاں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اس کے بعد ہم اگلی نشست میں مل کر پڑھیں گے اعلام حسین علیہ السلام۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔